والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك या रसूल अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, माह रबीउल अव्वल में एक मरतबा फिर आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। ये माह मुक़द्दस अहले ईमान के लिए इंतहाई बरकत और ख़ुशी का महीना है, जिसमें अहले ईमान बतौर ख़ास हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। कल एक रेडियो पर मैं किसी आलिम की गुफ्तगू सुन रहा था और उनका मौजू ये था कि आप लोग सिर्फ़ रबीउल अव्वल में ही क्यों ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, ये तो पूरा साल होना चाहिए। तो यकीनन उनकी इस बात से हम इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि ज़िक्र रसूल के लिए किसी वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी यहाँ जो मुझे उनकी नीयत में ख़राबी नज़र आ रही थी, वो या तो ये कहते कि आप बक़िया महीनों में भी ज़िक्र करें और इस महीने में, चूँकि ये महीना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो बर्थडे है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का या अंबियाए कराम का, बर्थडे की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और उस वैसे तो सारी ज़िंदगी है, लेकिन बर्थडे की हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अंबियाए कराम की बर्थडे की जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरों की लाजमी बात है कि आप उनका मुआजना दूसरों के साथ नहीं कर सकते, इसलिए कि अंबियाए कराम की विलादत का तज़किरा ख़ुद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किया है। आइए आपको कुछ अल्लाह के कलाम से दिखाना चाहूँगा ताकि अहले ईमान पर यह बात वाज़िह हो जाए कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खुशी, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि अबू लहब भी सवैबा को आज़ाद करता है तो अल्लाह ताला उसको कब्र में मरने के बाद सुकून अता फरमाता है सिर्फ़ इस अमल से। आइए मैं शाह साहब ज़रा आईपैड पे दिखाइएगा, कुरान मजीद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंबियाए कराम का तज़किरा। आयत नंबर 15 है सूरह मरियम, ये आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी। हज़रत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, ये तमाम नाज़रीन जो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने है, सिर्फ मैं आपको बर्थडे, बाज़ नादान लोग कहते हैं जी बर्थडे कहाँ से आ गया, विलादत का दिन कहाँ से आ गया, तो ये इंतहाई बड़ी जहालत है जिसको मैं आज दूर करना चाहता हूँ। आयत नंबर 15 है सूरह मरियम, ये आप देख रहे हैं सूरह मरियम आयत नंबर 15, ये है रब्बुल आलमीन के अल्फाज। अभी टीवी स्क्रीन पर मैं चाहता हूँ कि टीवी स्क्रीन पर आ जाए, ये इसको नोट कर लीजिएगा। सूरह मरियम वर्स नंबर 15 वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, आप नोट फरमा लें। सूरह मरियम आयत नंबर 15 और उसका इब्तिदाई हिस्सा वस्सलामुन, और सलाम हो, अलैहि, अलैहि यानी किन पर, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, जो ये की ज़मीर, हा की ज़मीर है, इससे मुराद हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। कब हो उन पर सलाम, यौमा दिन, वुलिदा जिस दिन वो पैदा किए गए, जिस दिन हज़रत जनाब सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी पैदाइश के दिन पर सलाम है। ये अभी फिर शाह जी दिखाइएगा ज़रा, यौम का माना क्या होता है, डे,
اور ولدہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی، جس دن وہ پیدا ہوئے، وسلام علیہ یوم ولدہ، میں اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اور سلام ہو اس پر یعنی یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ جی آپ نے دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ آگے چلتا ہوں جناب، اسی سورہ مریم میں حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں جو قرآن مجید نے نقل کی ہے، وہاں پر بھی میں نے آپ کو برتھ ڈے دکھایا۔ اب آپ یہاں دیکھیے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ہیں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، والسلام، اور سلام ہو، علیہ، مجھ پر، یوم، اس دن، ولدت، جس دن میں پیدا، ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ وہاں پر ہے ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، اور یہاں ہے ولدت، متکلم کا صیغہ ہے، جس دن میں پیدا ہوا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، یہ الفاظ، یہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 33۔ دو آیات ابھی میں نے دکھائی ہیں، ایک 15 اور ایک 33۔ میں پہلے اب پھر 15 کی طرف چلتا ہوں ناظرین کرام۔ جی یہ دیکھیے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ ہے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدہ، اور سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ اب دوسرا مقام اہل اسلام کے لیے، آیت نمبر یہ آپ دیکھ لیں 33، یہاں ہے والسلام علیہ یوم ولدت۔ اب یہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33، 15 اور 30، دو آیات کی روشنی میں اب آپ غور کیجئے گا ناظرین کرام۔ دو آیات کی روشنی میں دو اللہ کے پاک اور مقبول نبیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی برتھ ڈے کا تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ ان کے موت کے دن پر بھی سلام، دوبارہ اٹھنے پر بھی سلام۔ اب میں نے برتھ ڈے کی تخصیص دکھائی آپ کو قرآن مجید میں، تب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برتھ ڈے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے پر بھی سلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے برتھ ڈے پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ شاہ صاحب آپ اب ایسا کریں کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے برتھ ڈے کا ذکر قرآن مجید میں دکھائے۔ اب ناظرین کرام ذرا نوٹ کر لیجئے، جو قرآن مجید کا ذوق رکھنے والے حضرات ہیں، جو اللہ کے کلام کو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اگر کوئی زیادہ عقل مند صاحب یا مولوی صاحب کھڑے ہوں اور کہیں جناب شاہ صاحب آپ ایسا کریں، جیسے آپ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کا تذکرہ سنایا، اب آپ ایسا کریں
کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتھ ڈے کے اوپر سلامتی دکھائیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل محبت ہیں، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہم جام پلا رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں یا جو ایک محبت کا پہلو رکھتے ہیں، 2 آیات میں نے سورہ مریم سے دکھائیں کہ رب العالمین حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جو میں نے دکھایا وہ یحییٰ علیہ السلام۔ اب میں قرآن مجید سے وہ بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صاحب لولاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو پس اے ایمان والو، تم بھی بس ادب و احترام درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ آیت نمبر ہے جناب، یہ آئی پیڈ سے دکھاؤں گا، آیت نمبر 56 سورہ احزاب کی، بڑی مشہور و معروف آیت درود جسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، نمبر نوٹ کر لیں تاکہ کسی کو دکھانا پڑے۔ آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے۔ اس لیے ہم اہل محبت جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں اس میں صلاۃ بھی ہوتا ہے سلام بھی ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، جی آپ نے دیکھا، اب اگر کوئی مجھ سے یہ صاحب پوچھیں کہ جناب سرکار کے برتھ ڈے کا تذکرہ دکھائیے قرآن مجید سے، اب میرا جواب سن لیں۔ اگر تعصب کی اینک اتار کر سوچیں گے یا محبت رسول کا چراغ روشن کر کے قرآن مجید کو سمجھیں گے، عشق رسول کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے، محبت رسول کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے، تو میں اب 3 آیات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 یحییٰ علیہ السلام، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں برتھ ڈے پر، یحییٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کا ذکر قرآن میں، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کا ذکر قرآن میں۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے برتھ ڈے کا، تو اب میں کہوں گا اب یہاں ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جس دن پیدا ہوئے اس پر سلام، جس دن فوت ہوں گے تب سلام، جس دن اٹھائے جائیں گے تب سلام۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ کلیم اللہ ہیں، وہ یحییٰ علیہ السلام ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ نجی اللہ ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، اب جو ہیں وہ حبیب اللہ ہیں۔ اب جب حبیب اللہ کا تذکرہ ہوگا،
جب حبیب اللہ کا بیان ہوگا، جب میرے محبوب کا بیان قرآن مجید میں ہوگا، اب میں دوسروں کی سطح پہ گفتگو نہیں کر رہا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اب اس طرح نہیں گفتگو ہوگی کہ ان کے برتھ ڈے پر سلام، ان کے موت والے دن پر سلام، ان کے اٹھنے والے دن پر سلام۔ اب ہے محبوب کی باری، اب میں ایک دن یا 2 دن یا 3 دنوں کی بات نہیں کروں گا۔ اے حبیب جب سے تو نبی ہے، علن نبی کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، حضور فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے بیچ میں تھے۔ اب دوستان محترم، ناظرین کرام، میری بھائیوں اور میری بہنوں، جب آقا کریم کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن مجید میں تو پھر صرف برتھ ڈے کا ذکر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کا ذکر۔ اس لیے عقل مند کو سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے اب میں دنوں کی قید نہیں رکھ رہا کہ 3 دن مصطفیٰ پر سلام، 1 دن مصطفیٰ پر سلام، 2 دن مصطفیٰ پر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے نبی اب دنوں کی قیدوں کو اٹھا دیا، اب ہے صلاۃ و سلام کی باری۔ جب سے تو نبی ہے، آدم نہ تھے تب بھی تو نبی تھا، ابھی نوح تھے نہ تھے تب بھی تو نبی تھا، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ پاک سلام پیش کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب برتھ ڈے دکھائیں تو اللہ کے بندو میرے آقا کی پوری زندگی پر جب سلام ہو گیا تو کیا برتھ ڈے اس کے اندر نہیں ہے؟ برتھ ڈے کیا خارج ہے؟ برتھ ڈے کیا داخل نہیں ہے؟ مگر فرق یہ ہے کہ بقیہ انبیاء کا ذکر جو تھا وہ دنوں میں مقید کر دیا، ان کا تذکرہ ان پر سلام دنوں میں ہے، مصطفیٰ کے سلام کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہڑا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو۔ اور آگے فرماتے حد و بے حد درود نبی تھے، بقیوں کی اوپر حد تھی برتھ ڈے پر، موت کے دن پر، جب دوبارہ اٹھایا جانا تھا تب سلام ہے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں نا اب درود و سلام کی باری آئے اب حد کی بات نہ کرو، اب لمیٹڈ نہ کرو، بلکہ کہا حد و بے حد درود نبی تھے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان جن تنا تو باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ دوستان محترم، یہ ہے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے تعظیم اور ادب کا پہلو۔ اب جب برتھ ڈے باہر نہیں رہ گیا، برتھ ڈے بھی اسی کے اندر شامل ہے، تو رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بعض اور نادان لوگ جب ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی، آقا کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں تو بعض جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں۔ آئیے ایک اور اینگل سے دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید کا طریقہ اور قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے ہیں، اصل ان کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ خضر علیہ السلام نام ان کا کیا ہے؟ خضر علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن معتبر قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں خضر علیہ السلام۔ ان کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ آئیے میں آپ کو سورہ کہف دکھانا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، اور اس سے آپ کو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خضر علیہ السلام نے کام کتنے کیے ناظرین؟ کام 3 کام کیے جن کا ذکر قرآن مجید میں۔ ایک کام کیا کیا تھا؟ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی، اس کشتی کے تختے کو توڑا۔ دوسرا کام کیا کیا خضر علیہ السلام نے؟ ایک بالغ لڑکے کو قتل کر دیا۔ تیسرا کام کیا کیا خضر علیہ السلام نے؟ گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اب کشتی کا تختہ کیوں توڑا؟ اس لیے کہ جو بادشاہ تھا اس کی نیت خراب ہو چکی تھی، وہ جو نئی خوبصورت کشتیاں تھیں
ان پر قبضہ کر رہا تھا۔ بادشاہ کی سوچ کیا تھی؟ کسی کے دماغ میں اگر کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے تو کون جانتا ہے، لیکن قربان جائے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ نالج خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ خضر علیہ السلام باقاعدہ طور پر جانتے تھے، یہ علم اللہ پاک کی عطا سے ان کے پاس تھا کہ بادشاہ کیا سوچ رہا ہے۔ بادشاہ آیا تھا کشتی پر قبضہ کرنے، تو بادشاہ کے دماغ میں کیا تھا خضر علیہ السلام جانتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کہ ایک بڑے بالغ لڑکے کو قتل کیا، چھوٹا لڑکا نہیں تھا۔ بعض لوگ اس میں پھر غلط کہ قرآن مجید میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، یہ بڑا بالغ لڑکا تھا اور کرمنل بھی تھا، کرائم کمٹ کرتا تھا، تو لازمی بات ہے کہ اس سے بڑا ہوتا، مزید بڑا ہوتا تو ماں باپ گمراہ کرتا، ماں باپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ قاتل بھی تھا، تو اس لیے خضر علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ بعض جو مفسرین کرام نے چھوٹا جو بچہ ہے اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، جناب خضر علیہ السلام نے چھوٹے بچے کو، اس کا گناہ بھی کوئی نہیں تھا، جرم بھی کوئی نہیں تھا، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی قرآن مجید ایک ایسے واقعے کو کوٹ کرے اور واقعہ بھی پھر خوبی کے لیے ہو، پازیٹیو انداز میں ہو، تو اس لیے بہتر جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ نہ تھا بلکہ بڑا تھا، غلام بڑے کو کہتے ہیں، تو وہ ایک یعنی بالغ لڑکا تھا، اور جس کے بارے میں کوئی اس کا کوئی ماضی کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت میں ماں باپ گمراہ ہو جاتے، تو اس لیے اس لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا۔ اور قرآن مجید کی بھی الفاظ ہیں کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس لڑکے کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، اور ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں وہ ان کو گمراہ نہ کر دے، کافر نہ بنا دے۔ لازمی بات ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے وہ اس طرح کی تھی کہ گمراہ کرنے کا خطرہ تھا۔ تیسرا کام کیا کیا خضر علیہ السلام نے؟ دیوار کو کھڑا کر دیا، تعمیر کر دیا، اس کے نیچے کانا تحتہ کنز لہما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ تو دو یتیم بچے تھے، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، باپ نیک متقی تھا، اور یتیم بچوں کی جو پراپرٹی تھی وہ اس دیوار کے نیچے تھی، گر جاتی تو وہ خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ تو ناظرین کرام، خضر علیہ السلام نے تین کام کی۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے، میں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سے کر رہا ہوں۔ یہ تین کیا پوشیدہ اور غیب والی علم ہے یا نہیں ہے؟ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نالج عطا کیا تھا۔ اب آئیے قرآن مجید سے میں خضر علیہ السلام کا تعارف آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ خضر علیہ السلام کو ڈسکس کریں تو پھر آپ غور کیجئے گا کہ ان کا آئیے قرآن مجید سے دکھاتا ہوں۔ 65 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 65، سورہ کاف، 15واں پارہ۔ یہ 15واں پارہ ہے ناظرین کرام، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں جو قرآن مجید کا ذوق رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں پڑھتا ہوں قرآن پاک۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس پایا، فوجدہ دا تثنیہ یعنی دو جو ہیں، وجدہ پس پایا ان دونوں نے، کینوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یوشع بن نون نے، جو ان کے خلیفہ تھے۔ فوجدہ عبدا من عبادنا، حضرت خضر علیہ السلام کو پایا موسیٰ علیہ السلام نے اور یوشع بن نون نے، من عبادنا، میرے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتاً، یہ آپ غور سے دیکھیے الفاظ، خضر علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں قرآن مجید سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟
آتیناہ رحمتن، دی ہم نے ان کو رحمت. کہاں سے دی رحمت؟ من عندنا، اپنے پاس سے رحمت دی. ایک ہے کہ ان کو اپنے پاس سے رحمت دی، یہ الفاظ آپ یاد رکھیے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ان کو ہم نے اپنے پاس سے ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی عطا کی. اب آپ غور کیجئے حضرات کرام، آیت نمبر 65، خضر علیہ السلام کو اللہ پاک دو پھر الفاظ دیکھیں، آتیناہ رحمتم، یہ الفاظ دیکھیں آتیناہ رحمتن. آپ سب نوٹ کر لیں. آیت نمبر 65، خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے ہم نے رحمت دی. رحمتن، اس لفظ رحمتن پہ آپ نے رکے رہنا ہے. آتیناہ رحمتن. اور دوسری بات وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا. یہ قرآن مجید سے میں نے آپ کو دکھایا. اب میں تھوڑی دیر بعد آپ کو سورہ انبیاء سے، جس پر میں نے کل کلام کیا تھا، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ اہل محبت دیکھیں. آیت تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید کے نور سے اس انداز میں روشناس کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سبق آپ کو پختہ ہو جائے، تاکہ کوئی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات کرنا چاہے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں. جی ناظرین کرام، آئیے اب میں جی شاہ جی یہ دکھائیے گا ذرا. جی ناظرین کرام، یہ ہے خضر علیہ السلام. آتیناہ رحمتن، ہم نے ان کو رحمت دی. اب ذکر سنیے میرے آقا کا، سورہ انبیاء اور اس کی یہ آیت. رحمتن ادھر بھی ہے، رحمتن خضر علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں بھی رحمتن ہے، اور جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پر بھی کیا ہے؟ رحمتن. تمام سادہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. وہ دیکھیے خضر علیہ السلام، وہ بھی لفظ رحمت. یہاں پر دیکھیے خضر علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ آتیناہ رحمتن من عندنا. یہاں ہے آتیناہ رحمتن، ہم نے ان کو رحمت دی. رحمت دی، لفظوں پہ غور کیجئے گا. آتیناہ، ہم نے دی ان کو رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے. اور جب آپ کے اور میرے آقا کا تذکرہ ہوا ہے لفظ رحمت ہی. فرق دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہاں ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ ہے خضر علیہ السلام کا تذکرہ. اور جب کائنات کے مالک کا تذکرہ ہوا، اللہ حضرت کہتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب. جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ہے کہ ہم نے رحمت دی. جب آقا کریم کا تذکرہ ہوا تو رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب جو اگر عقل ہے تو خود سوچو، جس کے لیے الفاظ قرآن کے یہ ہوں آتیناہ رحمتن، ہم نے آپ کو رحمت عطا کر دی. خضر علیہ السلام کو رحمت دی. جب مصطفیٰ کریم کو دینے والی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، شان اللہ نے عطا کی، رفت اللہ نے عطا کی، عظمت اللہ پاک نے عطا کی، کمالات اللہ نے عطا کیے، تمام عزتیں مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کی. مگر ذرا فرق سمجھیے، خضر علیہ السلام کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ آتیناہ رحمتن من عندنا. آقا کے لیے الفاظ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب وہ کیسا امتی ہوگا جو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تو مانے کہ بادشاہ کی سوچ کا علم ہو گیا، خضر علیہ السلام کے لیے تو مانے کہ لڑکا بڑا ہو کر پھر گمراہ ہوگا اور اپنے والدین کو گمراہ کر دے گا، یہ تو مانے کہ خضر علیہ السلام کو آنے والے زمانے کا علم ہو گیا، وہ علم جو کسی اور کو نہیں پتا تھا. خضر علیہ السلام جان گئے کہ یہ لڑکا
مزید بڑا ہوگا تو ماں باپ کو گمراہ کر دے گا، کافر کر دے گا۔ یہ خضر علیہ السلام کا علم تو مانا جا رہا ہے، دیوار کے نیچے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، پوشیدہ ہے، لیکن قرآن مجید میں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا ان کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ دیوار کے نیچے کیا ہے۔ اب دوستان محترم، خضر علیہ السلام کے بارے میں تو امتی یقین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو علم ہے۔ ان کے لیے قرآن کے الفاظ آتیناہ رحمتا من عندنا، اور آمنہ کے لال کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب جس کو رحمت دی جائے اس کی تو شان یہ ہے، اور جو خود سراپا رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، جس کے وجود کو اللہ پاک نے رحمت مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہو۔ کل بھی میں نے کلام اسی آیت پر کیا تھا، تو جس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، ناظرین کرام، ان کا مقام اور ان کی شان اور ان کی عزت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ جب قرآن مجید کے آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ دیکھیے گا تو پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شانیں اور جو عظمتیں عطا کی ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب دوستان محترم، ایک اور قرآن مجید کا مقام میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ ابھی خضر علیہ السلام کے بارے میں دوسرے الفاظ کیا ہیں قرآن مجید میں؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اب میں لے چلتا ہوں سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 113، نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہاں ایک مولوی صاحب کی بھی میں بات سن رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے جو بات کہی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ابھی آئیے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں خضر علیہ السلام کے الفاظ۔ جی، خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا یہ دیکھیے گا ناظرین کرام۔ خضر علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ الفاظ دیکھیے سورہ کاف کے 65 نمبر آیت، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا کر دیا، علم لدنی عطا کر دیا۔ یہ ہے خضر علیہ السلام۔ اب آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 113، جی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آخری لائن، نیچے جو لائن آخری لائن آپ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 113 سورہ نساء، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب ایک صاحب کو میں نے سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی سرکار حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ آیت لاتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو یہ تو جناب انسان کے لیے بھی ذکر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق میں، وہ مجھے مولانا صاحب سورہ علق بتا رہے تھے کہ جناب سورہ علق میں یہ الفاظ ہیں۔ اب جی میں دوبارہ اس کو جی ناظرین کرام، یہ دیکھیے، یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تیرے رب نے تجھے علم دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اب سورہ علق میں وہ مجھے صاحب بتانے لگے، وہ چلے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سورہ علق کی آیت بھی دکھا دوں تھوڑی دیر بعد۔ شاہ صاحب ذرا دیکھیے گا، میں سورہ علق ذرا وہ بھی نکالوں تاکہ فرق سمجھ آئے۔ جو حضرات کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے سرکار کی جو شانیں ہیں اس کو چھپا لیا جائے، میں سورہ علق کی آیت وہ دکھا دوں تاکہ ایک صاحب جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، سورہ علق بھی دیکھ لیجئے تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے۔ یہ میں نے صورت نکال لی ہے جی۔ آپ باتیں ہیں جناب، میں دونوں آیتیں دکھاتا ہوں آپ کو جی۔ اب وہ
جناب یہ اب سورہ علق بھی میں نے نکال لیا. اب دکھائیے شاہ صاحب دونوں ذرا آخری چند منٹ ہے, توجہ کیجئے جو تکبیر ٹی وی کے ناظرین ہیں. جب میں نے یہ آیت دکھائی, پہلے یہ آیت دیکھ لی, سورہ نساء کی آیت نمبر 13, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پوری آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 113, اس سے پہلے سلسلہ چل رہا ہے. حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا, وَعَلَّمَكَ علم دے دیا, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو مجھے وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ کون سی کمال کی بات ہے, آپ آئیے جناب سورہ علق میں, تو وہ تو انسان کے لیے بھی اللہ پاک نے کہہ دیا, علم الانسان ما لم یعلم, انسان جو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے اس کو علم دے دیا. تو یہ تو عام انسان کے لیے بھی ہے, تو کیا آپ لگائیں گے کہ سب انسانوں کو یہ علم ہو گیا؟ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. ناظرین کرام توجہ سے سماعت کیجیے گا. میرے محترم, شاید آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی. یہاں اگر تو ہوتا نا کہ ما لم تکن تعلم, تو پھر آپ کی بات سورہ علق کے ساتھ کچھ مماثلت کھاتی, لیکن آگے آپ نے چھوڑ دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ جو فضل عظیم ہے اس کو آپ کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں جناب؟ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی, عام دوسرے انسانوں کی سطح کی بات ہوتی, تو رب العالمین قرآن مجید میں اتنا کہہ دیتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب جو تو نہیں جانتا تھا, لیکن آگے قرآن فرما رہا ہے, اس کو معمولی لائٹلی لے رہے ہیں آپ. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب تیرے اوپر کس چیز کا فضل ہے؟ یہ جو علم عطا کیا آپ کو, انما بعثت معلما, آپ کو علم کا تاجدار بنا کر بھیجا. تو دوستان محترم, یہ آیت مقدسہ 113 کا جو آخری حصہ ہے اس کو مکمل پڑھا کیجئے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب تیرے رب کی تیرے اوپر اتنی کرم نوازی اور فضل عظیم. اور ادھر کیا, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کا فضل ہو, اور حضور تو فضل عظیم ہے. کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ, حبیب تیرے اوپر بہت بڑا, اس لفظ کو اللہ پاک عظیم کہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو خلق والے تو سارے ہیں, تو کہ یہ خلق عظیم سب کے برابر ہوگا معاذ اللہ. اس لیے آقا کی بات آئے تو گھٹن محسوس نہ کیا کرو. جب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے, تو اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے, اگر ایمان والے ہو تو پھر میں آخر میں پروگرام کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا, خضر علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں, یہ خضر علیہ السلام جن کو 3 کمالات جن کے قرآن میں ذکر ہے سورہ کہف میں, خضر علیہ السلام کا یہ ذکر شاہ جی دکھائیے گا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا کیا, جسے عام صوفیہ کی اصطلاح میں علم لدنی کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم کا تذکرہ آیا تو ناظرین کرام پھر یہ الفاظ ہیں, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب العالمین ہمیں اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ میلاد کے دن ہے, کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے, ذکر و فکر کیجئے, نمازیں پڑھیے, عبادات کیجئے, اور اسی طرح سے ناظرین کرام صدقات و خیرات کیجئے, غریب لوگوں کا خیال کیجئے, آقا کی غریب امت کا خیال کیجئے. انسان جو غریب تنگ دست محتاج ہیں, ماہ رمضان ماہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیجئے. یہاں بھی کھانا پکائیے, اور دیگر ممالک میں جہاں غریب بستے ہیں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ان تک بھی اپنے عطیات پہنچائیے. رب العالمین آپ کا میرا حامی و ناصر. کوئی سوال ہو آپ لائیو بھی مجھ سے کر سکتے ہیں, میرا ٹیلی فون نمبر بھی آپ اسٹوڈیو سے لے سکتے ہیں. اگر کوئی صاحب اس پر کومنٹس کرنا چاہے, کلام کرنا چاہے, جو آج میں نے قرآن مجید کے 5 مقامات سے میں نے گفتگو کی ہے, سورہ مریم سے, سورہ کہف سے, سورہ علق سے, اور سورہ نساء سے, اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت. اور حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, میرے آقا نے خود اپنا میلاد منایا, ممبر پر تشریف لائے اور پوچھا صحابہ کرام من انا, میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ اللہ کے رسول ہیں.
حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن سنو آج میرا تعارف کیا ہے، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ بیٹا عبد المطلب ہے۔ اور رب العالمین نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو گروہ بنائے، سب سے اعلیٰ قسم کا جو گروہ تھا اس میں مجھے رکھا، پھر اس میں سے خیر والا جو نسل تھی اس میں بھیجا، پھر قبائل کا تذکرہ کیا، پھر نسل کا تذکرہ کیا، پھر سب سے اعلیٰ جو قبیلہ تھا اس کو میں مجھے پیدا کیا، اور قبیلوں میں سے ہاشم سے، اور پھر سب سے جو بہترین گھر تھا اللہ پاک نے مجھے اس بہترین گھر میں پیدا کیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، ان سے کال لیتے، ٹائم میرے پاس 2-3 منٹ ہے، کال لے کے گفتگو سمیٹتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی دوبارہ کوشش کیجئے گا میرے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جن آیات مقدسہ سے میں نے گفتگو کی ہے اس کو آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا، رب العالمین آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جو اگر اس موضوع پہ جو آج میں نے سبجیکٹ آپ کو بیان کیا ہے اس پر کوئی کلام کرنا چاہیں تو آپ میرا اسٹوڈیو میں بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر لے سکتے ہیں۔ آئیے مل کے اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیے۔ ہر جمعرات کو حضرت سلطان بو ٹرسٹ برمنگم میں بعد مزید شاہ ہم قرآن مجید کے 1 رکوع کا بیان کرتے ہیں، تو آپ کو دعوت ہے کہ اس میں آپ شرکت کیجئے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہم مسلمان پر لازم۔ اجازت چاہتا ہوں آپ کا میرا اللہ پاک حامی ناصر ہو۔ میلاد کے دن ہے، مبارکباد ہو۔ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائیے، ذکر فکر کیجئے، نعتیں پڑھیے، سرکار کی سیرت کا بیان کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، غریبوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔